चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियानह फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। आमीन या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल फ़ातिहा का तर्जुमा हमने कल मुकम्मल कर लिया था। तावुद और तस्मिया का तर्जुमा भी आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया। उसकी अलामात मुबारक को हमने डिस्कस किया था। अब इसका एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। कल कुछ कमेंट्स रह गए थे। अनअमत अलैहिम को हमने डिस्कस किया कि उसमें 4 कैटेगरीज आएंगी। सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया उसमें कौन कौन से हैं, नबीयीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। अल्लाह ताला की नेमत, और सबसे बड़ी नेमत सूरतुल फातिहा के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, नेमत का अगर हम जिक्र करें तो किस किस्म का इनाम अल्लाह ताला ने इन लोगों पर फरमाया, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पर अल्लाह ताला का क्या इनाम हुआ। और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत सूरह फातिहा के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, वो है हिदायत। क्योंकि पिछली आयत में हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत अता फरमा, हमें सीधा रास्ता दिखा। और उसके बाद फिर हम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया। क्या इनाम किया? कि उनको आपने सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी, सीधा रास्ता दिखाया। अब हिदायत का जो लफ्ज़ है, हुदा का अरबी ज़ुबान में जो लफ्ज़ है, उसमें कुछ मफ़हूम, कुछ मफ़ाहिम पाए जाते हैं। पहली चीज़ ये है रास्ता दिखाना, और फिर दूसरा माना इसमें पाया जाता है उस रास्ते पर चलाना, यानी सही रास्ते की पहचान देना, वो रास्ता दिखाना, और फिर दूसरी चीज़ उस रास्ते पर चलाना, और तीसरा माना ये है कि उस रास्ते पर चलाकर मंजिल मकसूद तक पहुंचाना, यानी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ये तमाम के तमाम माना हिदायत के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हैं, उसमें छुपे हुए हैं। तो जब हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा या हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, तो इसका माना ये है कि हमें इस रास्ते पर इस्तिकामत भी अता फरमा, और इसी रास्ते पर हमें रखना यहाँ तक कि हम अपनी मंजिल यानी अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नत तक पहुँच जाए। तो हमें उस रास्ते पर रखना, ये माना है हिदायत। तो अनअमत अलैहिम में फिर माना ये है कि वो लोग कि जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, उस हिदायत पे इस्तिकामत अता फरमाई यहाँ तक कि वो अपने रब से जा मिले। और आप देखिए, मैंने आपसे कल जिक्र किया था कि अनअमता फ़िअल माजी है, इसके आखिर में चेंज आ रही है, इसके एंड पे ता कि आपको अगर ज़बर नज़र आ रही है तो ये फ़िअल माजी की अलामत है। इससे हमें ये भी पता चलता है, यानी जो लोग पहुँच चुके, जो लोग आपकी रज़ा तक पहुँच चुके, जिन पर आपका इनाम हो चुका, इसमें अल्लाह ताला ने फ़िअल मुज़ारे का इस्तेमाल, यानी कि यहाँ पे सीगा नहीं आया। ये नहीं फरमाया सिरातल लज़ीना तुनअमु अलैहिम, कि जिन पर आप इनाम करते हैं या करेंगे। इससे हमें पता क्या चलता है? तो हमें ये पता चलता है हमारे जो रोल मॉडल्स हैं, जिनको वी कैन लुक अप टू देम, वो हैं जो माजी में गुजर चुके हैं, जो इस रास्ते पर चले हैं, जो इस रास्ते पर जो अल्लाह की रज़ा तक पहुंच चुके। क्यों? क्योंकि हम इंस्पायर तो हो सकते हैं आज जो हमारे दरमियान मौजूद हैं और जो वी कैन लुक अप टू देम, लेकिन किसी की भी गारंटी नहीं है जब तक कि वो अपने रब से ना जा मिले। क्योंकि शैतान भी है, अपना नफ्स भी है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारी डिविएशंस, बहुत सारे वसवसे आ सकते हैं इंसान को। तो जो लोग कामयाबी से ये रास्ता सिरात मुस्तकीम तय करके अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं, हमारे लिए वो रोल मॉडल्स हैं। तो हम अल्लाह ताला से उन लोगों के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, और ये वो लोग हैं जो कि नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। और सालिहीन की टर्म जो है वो बहुत वसी है। उसमें
صالح یعنی نیک انسان، اس میں عام ہر انسان میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نبیین کی کیٹیگری تو اب کلوز ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اور پھر صدیقین، صدیق کا جو درجہ ہے وہ نبی کے فوراً بعد کا ہے. جیسے ہماری امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے صدیق ہیں، یعنی جنہوں نے فوراً تصدیق کر دی، کسی قسم کی کوئی ڈاؤٹ، کوئی تکذیب نہیں کی. تو وہ صدیقین کی کیٹیگری میں. پھر شہداء ہیں جو اپنی جان بھی اس کلمہ حق کے لیے پیش کر دیتے ہیں. اور آخر میں عام نیک لوگ، صالحین بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں. 2 کیٹیگریز تھیں جن سے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگی تھی. ان میں سے ایک تو المغضوب علیہم ہے اور دوسری کیٹیگری الضالین. ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ کل ڈسکس ہونے سے رہ گیا تھا. مغضوب جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا غضب سے نکلا ہے، وہ لوگ کہ جن پر غضب کیا گیا، اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے. بنیادی طور پر ان میں فرق کیا ہے؟ وہ انسان مغضوب، دیکھیں غضب کس پر ہوتا ہے؟ غضب اور غصہ، ناراضگی. کسی کے پاس کوئی علم ہے، کوئی نالج ہے، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر کی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ نے ذکر کیے ہیں، اور انہوں نے آپ کی بات سمجھ لی اور آپ کی بات کو سن لیا، سمجھ لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا. اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اور اپنے اندر کی شرارت کی وجہ سے اگر کوئی انسان غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے علم ہونے کے باوجود. اب سورہ فاتحہ کو اگر آپ دیکھیں، انالائز کریں تو پہلی 3 آیات علم ہے نا، جملہ خبریہ ہے، انفارمیشن بھی دی جا رہی ہے، اور یہ جملہ انشائیہ بھی ہے، ایموشنل سینٹینس بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں خبر بھی دی جا رہی ہے کہ تمام تعریف، تمام شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم دین کا، بدلے کے دن کا مالک. تو یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے، یہ علم دیا جا رہا ہے. اب اس علم کا ایک تقاضا ہے، جب آپ کو علم حاصل ہوتا ہے تو اس علم کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اس علم پر عمل کریں. اس علم پر عمل کیا ہے؟ اس علم کا لاجیکل جو نتیجہ ایک نکلتا ہے، ایک کانسیکوینس نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ وی آر ریڈی ٹو گیو آور سیلفس ان سلیوری ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہم اللہ تعالیٰ آپ کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور صرف آپ کی ایکسکلوسیوٹی. آپ کے علاوہ ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے، آپ کے علاوہ ہم کسی چیز کے غلام نہیں. اتنا بڑا دعویٰ ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی کی ہمیں مدد چاہیے. تو جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اس علم کے آ جانے کے بعد کہ ہم صرف آپ کی بندگی کریں گے، اور پھر ہم اللہ کو چھوڑ کے اپنے نفس کی بندگی میں پڑ جاتے ہیں، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں یا کوئی، تو علم آ جانے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا اپنی خواہش نفس کے لیے، اپنی شرارت نفس کے لیے، تو ان پر اللہ کا غضب ہے. وہ مغضوب علیہم کی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں. اس کو بڑی اچھی سمپل اگزامپل سے ہم سمجھ سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میرے گھر میں کچھ مہمان آنے ہیں اور میں نے ان کے لیے کچھ بسکٹس رکھے ہیں ٹیبل پہ، اور میرے بچے کھیل رہے ہیں، میرے بچے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. میں باہر جاتی ہوں، میں اپنی بیٹی سے کہہ کے جاتی ہوں کہ دیکھیں یہ مہمان آنے ہیں اور میں نے ٹیبل پہ یہ کوکیز رکھے ہیں، یہ مہمانوں کے لیے رکھے ہیں، آپ نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا، اور آپ کا جو چھوٹا بھائی کھیل رہا ہے آپ نے اس کو بھی منع کرنا ہے، آپ نے اس کو بھی نہیں ہاتھ لگانے دینا. اور میں جب تھوڑی دیر کے بعد واپس آتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے دونوں بچے، میری بیٹی اور میرا بیٹا، دونوں بیٹھ کے بسکٹس کھا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی مجھے غصہ کس پر آئے گا؟ مجھے غصہ اپنی بیٹی پہ آئے گا کہ اس کو تو میں بتا کے گئی تھی، بیٹے کو تو میں نے بتایا نہیں تھا، اس کو تو علم نہیں تھا، اس نے تو لا علمی میں کھا لیا. لیکن جس کو میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ مہمان کے لیے ہے، اور وہ خود بیٹھ کے کھا رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی مجھے ان پر غصہ آئے گا. تو اصل میں یہی فرق ہے مغضوب علیہم اور ضالین میں. جب علم ہونے کے باوجود، علم آ جانے کے بعد آپ غلط راستے کا اختیار کرتے ہیں، آپ کو ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. اس کلیئرٹی کے بعد، سیدھا راستہ واضح ہو جانے کے بعد اگر آپ غلط راستے کا اختیار کرتے ہیں بائی چوائس، اپنی مرضی سے، تو وہ مغضوب علیہم، ان پر پھر غضب ہی ہوتا ہے، ان پر پھر غصہ ہی آتا ہے. اور ضالین وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیت تو غلط نہیں ہوتی،
نیت تو غلط نہیں تھی، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور جذبات میں آ کر غلو کر کے جذبات میں کوئی غلط راستہ اختیار کر لیا. ٹھیک ہے. مغضوب علیہم وہ ہیں جن کے پاس لکھا ہوا پتہ موجود تھا، ریٹن موجود تھا کہ یہ ایڈریس ہے، آپ نے اس ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے، پتہ ہاتھ میں تھا، لیکن انہوں نے غلط ٹرن لے لی. ضالین وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے، راستہ کون سا ہے، اور انہوں نے اس بات کو بادر بھی نہیں کیا کہ اگر ہمیں نہیں پتا تو ہم پتہ کر لیں. تو جذبات میں آ کر غلط راستہ اختیار کر لیا. یہ لوگ گمراہ ہیں، ضالین ہیں. اب قرآن میں سب سے جو مغضوب علیہم کی جو سب سے بڑی مثال ملتی ہے وہ یہود ہے. یہود امت مسلمہ، سابقہ امت مسلمہ کا ٹائٹل تھا ان کے پاس، اور اللہ کی کتاب تورات ان کے پاس تھی، شریعت ان کے پاس موجود تھی، ہر چیز حق اور واضح، ہدم و نور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تورات کو فرماتے ہیں قرآن میں. لیکن انہوں نے اپنے تکبر، اپنی شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستہ اختیار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائیں، اور ابھی اگلی جو صورت آپ مطالعہ کریں گے سورۃ البقرہ میں، اس میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں ان کی ہسٹری ملے گی، اور ان لوگوں کی شرارتیں، ان لوگوں کی علم آ جانے کے باوجود ان لوگوں نے جو غلط راستہ اختیار کیا، اس کی بہت ساری مثالیں آپ سورۃ البقرہ میں پڑھیں گے. تو سورۃ بقرہ میں یہ بھی آپ پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے، جب مدینہ تشریف لائے، تو یہ لوگ مدینہ میں 3 قبائل آباد تھے یہود کے، اور یہ آخری نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے. سورہ بقرہ میں ہی آپ پڑھیں گے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو انسان پہچانتے ہیں. تو اتنا واضح علم آ جانے کے باوجود صرف اپنی ضد اور اپنے تکبر اور اپنے بغض کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے، ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے. یہ پرائم ایگزامپل ہے مغضوب علیہم کی. اور ضالین کی جو ایگزامپل ہمیں قرآن سے ملتی ہے وہ نصارہ ہیں. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف غلو کیا تھا، یعنی ان کی محبت میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے کہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. نیک نیتی سے ان کے ساتھ عقیدت تھی، ظاہر ہے وہ ان کے نبی تھے، بالکل اسی طریقے سے جیسے آج امت مسلمہ میں ہمارے ہاں نعت جو پڑھتے ہیں، نعت خواں جو ہیں، اور نعت خواں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اور کبھی بعض اوقات نعوذ باللہ ان کو اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. یہ غلو ہے، لیکن یہ ہوتا نیک نیتی کی بنا پر ہے، محبت سے کیا جاتا ہے، جان بوجھ کر نہیں کیا جاتا. تو جب نصارہ نے حب رسول میں عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو سے کام لیا، تو ان کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. تو ہمارے بہت سارے جو طبقات ہیں ان میں بھی اس قسم کا غلو پایا جاتا ہے، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سارے غلو پائے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ غلو ہوتا ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، یعنی حد سے نہ بڑھو. تو ہمارے ہاں اور بھی دین میں غلو کی مثالیں پائی جاتی ہیں. علم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہم ریچولز اور رسومات، جو بدعات ہم نے رائج کر لی ہیں، ان کو ہم کیا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی بدعت کو بدعت سمجھ کے نہیں کرتا. جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ اس کو بدعت سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے، وہ اس کو اجر کا باعث سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں اوتھینٹک علم نہیں ہے. دین تو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، دین میں تو اب کوئی نئی ایڈیشن، کوئی نہ تو نیا نبی آئے گا، نہ نیا قرآن آئے گا. جو سنت نبوی ہے وہ بھی محفوظ ہے، پرزرو کر لی گئی ہے، اس میں بھی کوئی نیا ایڈیشن نہیں ہونا. لیکن بغیر علم کے صرف ہمارے آباء و اجداد جن رسومات کو اور کلچر کے نام پہ جو ریچولز کو لے کے چلتے رہے ہیں، ان کو جب ہم فالو کرتے ہیں اور وداؤٹ ایون بودرنگ کہ اس کی اوتھینٹسٹی ہم چیک کر لیں، تو جیسے بہت سارے ختم اور بہت سارے جو ہیں یہ عید میلاد النبی، اور دین میں بہت سارے درگاہوں پہ جانا اور چادریں چڑھانا اور شرک کی بہت ساری جو ہیں وہ
چیزیں آ چکی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں رائج ہو چکی ہوئی ہیں، بہت سارے ریچولس کو ہم نے اپنا لیا ہوا ہے وداؤٹ اینی نالج، جن کو ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. تو اس کیٹیگری کو فالو کرنا یہ اصل میں ضالین ہے. لیکن اب دونوں کیٹیگریز ہی غلط ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ضالین کی کیٹیگری میں اگر ہم جائیں گے تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، چونکہ وہ مالک یوم الدین ہے، تو ہم بدلے کے دن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو علم نہیں تھا اس لیے ہم گمراہ ہو گئے. کیونکہ علم تو اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا ہے انبیاء کو بھیج کے، اور پھر سب سے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے، قرآن کو نازل کر کے، اور پھر اس کو پرزرو کر کے اوور دا سینچریز، اور پھر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے، تو ہمارے پاس یہ حجت ہے ہی نہیں کہ یا اللہ ہمیں علم نہیں تھا. خاص طور پہ آج کے دور میں رہنے والے انسان کے لیے، کہ جہاں پر اوتھینٹک علم اٹس جسٹ ون کلک اوے، آسان کر دیا گیا ہے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم وہ ہیں جن کے پاس علم آ گیا اور انہوں نے پھر اس کی پیروی نہیں کی اپنی شرارت نفس کی وجہ سے. ضالین وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ علم تھا، عمل بہت زیادہ تھا، عمل بہت زیادہ تھا، عمل اتنا زیادہ تھا لیکن اس عمل کی اوتھینٹسٹی نہیں تھی، وہ عمل قرآن اور سنت کے مطابق نہیں تھا. تو وہ لوگ الضالین کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تو ان دونوں کیٹیگریز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں، اور پھر آگے قرآن میں آپ کو سورۃ البقرہ میں مغضوب علیہم کے بارے میں آپ ان کی ڈیٹیلز پڑھیں گے، اور سورۃ آل عمران میں پھر ہم نصارہ کی ہسٹری اور ان کے بارے میں، الضالین انہوں نے جو غلو کیا دین میں، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اچھا، ایک جو مغالطہ ہمیں ہوتا ہے قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اس طریقے سے پڑھے ہوتے ہیں کہ یہ مغضوب علیہم تھے، انہوں نے علم آ جانے کے بعد اس کو فالو نہیں کیا، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہم سے سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ دعا سکھا رہے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ کی سگنیفیکنس کا آپ کو علم ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں، یعنی نماز کا لازمی جزو ہے، نماز کا فرض ہے یہ سورۃ الفاتحہ. اور ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ نے نماز کے شروع میں پڑھ لی and that's it. نہیں. تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں پر شامل ہوں جن جو کہ گمراہ ہوئے، تو اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ٹینڈنسی ہے، ایک خطرہ ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں فال کر سکتے ہیں. اور یہ خطرہ تب تک رہتا ہے جب تک کہ انسان اپنے رب سے جا نہیں ملتا، یعنی ایون کہ موت کے وقت تک. اور موت کے وقت بھی شیطان کا حملہ سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے. تو یہ خطرہ ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان، اور ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے بالکل نکال دیتے ہیں، کیونکہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو آپ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے انعمت علیہم کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر مسلمان بنایا. اور سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ ہم وی آر مسلمز بائی چانس ناٹ بائی چوائس. تو انعمت علیہم کی کیٹیگری میں ہم نے شعوری طور پہ داخل ہونا ہے، اور شعوری طور پہ یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مغضوب علیہم کی کیٹیگری سے محفوظ رکھیں اور ضالین کی کیٹیگری سے محفوظ رکھیں. اب یہاں پر لنگوسٹکلی سورۃ الفاتحہ میں ہم ایک جیم ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اسم اور فعل کے حوالے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریلیٹڈ آیات، پہلی 3 آیات کو اگر آپ دیکھیں، میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جملہ اسمیہ ہے، یعنی وہ جملہ جو اسم سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اور دوسری چیز کہ ہر لفظ آپ کو پہلی 3 آیات میں کوئی فعل نظر نہیں آئے گا. اگلی جو آیات ہیں ایاک نعبد فعل سے شروع ہوتا ہے، اور یہ ایاک پہلے اس لیے لایا گیا
تقدیم اس لیے ہے کہ حصر کریٹ ہو جائے، یعنی صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں. یہاں پر فعل استعمال ہوا، نستعین فعل ہے، اہدنا فعل امر ہے، یعنی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو آگے جو کیٹیگریز ہیں اور آگے جو ڈیٹیل ہے وہ اسی کی تشریح ہے. تو اس میں ایک چیز سمجھنے کی بات ہے، اب بڑی قرآن کی بلاغت کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. بنیادی سوال یہ ہے کہ اسم اور فعل میں کیا فرق ہے. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اسم اینڈ فعل. اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا. an apple is an apple, it does not have a tense. اس کا کوئی past tense نہیں ہے، کوئی present tense نہیں ہے، کوئی future tense نہیں ہے اسم کا. فعل is either stuck in the past or the present or the future. اگر past میں ہے، ماضی میں ہے، تو ہو سکتا ہے حال میں نہ ہو، مستقبل میں نہ ہو. اگر کوئی ایکشن، کوئی کام کا ہونا حال میں پایا جا رہا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ماضی میں بھی ہوا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ مستقبل میں بھی ہوا. اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اسم ٹائم لیس ہوتا ہے، پرماننٹ ہوتا ہے، اور فعل عارضی ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے. جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بات کی گئی تو تمام اسماء استعمال کیے گئے. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala is timeless. He does not have a tense. He is beyond the dimensions of time and space. جہاں پر ہماری بات آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں. Since we are temporary, انسان عارضی ہے اس دنیا میں، تو وہاں پر جو الفاظ چنے گئے ہیں وہ بھی عارضی ہیں، یعنی افعال ہیں، ورڈز ہیں، جو کہ کسی کام کے عارضی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. سبحان اللہ. So this is a miracle of the Quran. یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ جہاں پر جو ایک ایک لفظ، اب کہنے کو ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نے اگر خطبہ سنا ہو تو خطبے میں جو امام ہے وہ کیا پڑھتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسول. نحمد، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. احمد، میں اللہ کی حمد بیان، جیسے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. تو سورۃ الفاتحہ ڈز ناٹ بگن کہ احمد اللہ، میں اللہ کی حمد بیان کرتی ہوں. نحمد اللہ، نحمدہ، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. وللہ الحمد، نو اٹ ڈز ناٹ بگن. اب کیا فرق پڑتا اگر اسم کے بجائے سورۃ الفاتحہ فعل سے سٹارٹ ہوتا؟ If I say احمد اللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جو کہ رب ہے تمام جہانوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کرتی ہوں، پتہ نہیں میرے سے پہلے کسی نے کیا یا نہیں کیا، پتہ نہیں میرے بعد کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر ہم کہیں نحمدہ، نحمد للہ، ہم نحمد اللہ رب العالمین، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. ہم سے پہلے کسی نے کیا یا نہیں کیا وہ اس میں انکمپاس نہیں ہوتا. ہم سے بات کوئی کرے گا، ہم تو عارضی ہیں، جب ہم نہیں ہوں گے تب کون کرے گا، جب ہم نہیں تھے تب کیا تھا. تو جب اسم لایا کیا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اٹ اریزز آل ٹائمز اینڈ ڈائمینشنز. ہم ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کی تعریف اسٹیبلشڈ ہے، اللہ کی حمد، اللہ کا شکر اسٹیبلشڈ ہے. ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے اللہ کی حمد کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ہیں تب بھی اللہ کی حمد ہے، ہم نہیں تھے تب بھی اللہ کی حمد تھی، ہم نہیں ہوں گے تب بھی اللہ ہی کی حمد ہو. یہ ڈفرینس ہے معنی کے اندر. اسم اور فعل کے الفاظ کی چوائس ہے. قرآن کے اندر آپ آگے بہت سارے سیکھے پڑھیں گے حمد کے، بہت سارے الفاظ آئیں گے، لیکن سورۃ الفاتحہ begins with الحمدللہ. ایک اور چیز اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا آغاز یا قرآن کریم کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. What does that tell us about us as a community? What does Allah subhanahu wa ta'ala expect from us? مسلم آپ کسے کہیں گے؟ انعمت علیہم آپ کسے کہیں گے؟ The people of انعمت علیہم، جو اللہ کے خاص فیورڈ پیپل ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، those are the people of الحمدللہ. When we say we are Muslims, then we are the people of alhamdulillah. This is what Allah subhanahu wa ta'ala expects from us.
کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر. اب کوئی کہے someone lost a job, کسی کے ساتھ کوئی بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی, تب بھی الحمدللہ ہی ہے. کیسے اللہ کا شکر ادا کریں, کیسے اللہ کی تعریف کریں؟ جب میری جاب چلی گئی اور میں اللہ کی تعریف میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ بہت زبردست, الحمدللہ. But this is the perspective that Quran gives us. Anything that happens, why? Because He is Rabb, He is the Mudabbir, He is the one, He is the planner, and He is the best of planners. He is the best of planners. So whether we can see things or not, ہم چیزوں کو ان کی سرفس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ دو جہان ہیں, دو عالم ہے, ایک عالم غیب ہے اور ایک عالم حاضر ہے. ہمیں سامنے کی چیز نظر آ رہی ہے, ہم عالم غیب کو نہیں دیکھ رہے. جو چیزیں سامنے کی دنیا میں وقوع پذیر ہوتی ہیں, وہ اس کا ایک ایسپیکٹ جو بگر پکچر ہے وہ عالم غیب سے مل کے تشکیل پاتا. اب ہمیں پردے کے سامنے اسٹیج پر تو جو چیز نظر آ رہی ہے, ہم اس کی بیس پر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے, اس کی کیا حکمتیں چل رہی ہیں, اس کی کیا پلاننگ چل رہی ہے, موسٹ آف دا ٹائمز وی آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن ہمارا جو ٹرسٹ ہے کہ یہ رب ہے اور رب کا کام ہے تربیت کرنا, پالنا, پلاننگ کرنا, وہی مالک ہے, ہی از دا ون ہو کنٹرولز. تو جو, اور یہ ٹرسٹ ہونا کہ جو پلاننگ میرے رب نے میرے لیے کی ہے اس سے بہتر سچویشن ہو نہیں سکتی میرے لیے. جب یہ پرسپیکٹیو آتا ہے, جب یہ تھاٹ پروسیس آتا ہے, تو پھر آٹومیٹیکلی پھر یہ ایک انفارمیشن نہیں بن جاتی, پھر یہ ایک ایموشنل سینٹینس بن جاتا ہے. پھر انسان دل سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. جو پلاننگ ہے اللہ کی, جو تربیت ہے اللہ کی, واقعتاً اس پہ اللہ کی تعریف ہے. اور یا اللہ تیرا واقعتاً شکر ہے کہ اس سے بہتر سچویشن کوئی ہو نہیں سکتی تھی. چاہے بظاہر طور پر مجھے یہ بہت لگ رہا ہو کہ پتہ نہیں اس سے ورس سچویشن میری زندگی میں پہلے کبھی نہیں آئی, یا ہاؤ ورس could it get, but in reality if we are the people of الحمدللہ, تو اس سچویشن میں بھی الحمدللہ کی ریزنز موجود ہیں. Even the toughest of situations have the reason to be grateful to Allah. So this is the message. اور القرآن ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کو القرآن کہا گیا ہے, اور اساس القرآن, قرآن کی بنیاد کیا ہے؟ It begins with الحمدللہ, gratitude. اگر gratitude نہیں ہے, اگر شکر نہیں ہے, اور appreciation نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, تو پھر انعمت علیہم کی کیٹیگری میں فال ہونے کے بجائے مغضوب علیہم کی کیٹیگری میں بھی فال ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے یہ ایک علم سیکھا کہ اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف, علم بھی ہے, اور اس کو اپلائی نہیں کیا زندگی کے اوپر. ہر بات میں کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ کا ہونا, کوئی آپ سے پوچھے آپ کا کیا حال ہے, آپ کہتے ہیں الحمدللہ, یہ بھی, اور پھر اس کے بعد لانگ لسٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, اینڈ وائی می, اور میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. تو یہ ہمیں کہیں مغضوب علیہم کی کیٹیگری میں فال نہ کرا دے. تو دس از دا بیس آف قرآن. قرآن سے جو ہدایت ہم نے اخذ کرنی ہے اور قرآن سے جو گائیڈنس ہم نے لینی ہے, اس کی بیس گریٹیٹیوڈ ہے, الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو واقعی اللہ کے حمد بیان کرنے والے اور الحمدللہ والے لوگ ہیں. یہاں پر سورۃ الفاتحہ کی ڈسکشن ہماری مکمل ہوئی. کوئی سوال آپ لوگوں کا اس حوالے سے ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور منڈے سے انشاءاللہ پھر ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ شروع کریں گے. اس کا ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم لیں گے اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کی طرف چلیں گے. اینی کوشچنس؟ چلیے انشاءاللہ اس کو ہم منڈے کو کنٹینیو کریں گے. آپ لوگوں سے منڈے کو صبح 6 بجے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.